अलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब के घबराने का वक्त शुरू हो गया और इसकी वजह यह है कि नए DGI की तकर्री हो गई। दूसरी जानिब PDM एक मरतबा फिर मैदान में आने और हुकूमत के ख़िलाफ़ नए तरीके से तहरीक चलाने पर पुरज़्म है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी हंगामा है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता जा रहा है, बल्कि चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी पेश हो गई है। और इसके साथ जहांगीर तरीन का एक मरतबा फिर मंजर आम पर आना और आकर हुकूमत पर तनकीद करना इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारे हैं कि अब हालात इमरान खान साहब के उस तरह काबू में रहे जिस तरह उनके माजी में उनके हालात काबू में थे, बल्कि अब तो उनके घबराने का वक्त शुरू हो गया। बल्कि उनके साथ साथ जो उनके दाएं बाएं जो शख्सियात हर वक्त मौजूद रहती थी उनके चेहरों से भी अब घबराहट नज़र आना शुरू हो गया। और वो घबराहट विजिबल है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है कि वो घबराहट अब उन पर ताज़ा नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त दबाव है उन पर, वो दबाव अब उनके चेहरों से भी आया होने शुरू हो गया। इन तमाम सूरत हाल जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, इस पर बात करेंगे। आगाज़ करते हैं बलूचिस्तान से इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर जब भी तब्दीली के अमल का आगाज़ होता है तो वो बलूचिस्तान से ही उसका आगाज़ होता है। और माजी हमें इस बात की जो है मिसाल ले इसकी मौजूद है। और अगर ज़्यादा दूर ना जाएँ तो नवाज शरीफ साहब का जो टेन्योर था, जब उनके ख़िलाफ़ भी इक़दामात का आगाज़ होता है तो सबसे पहले बलूचिस्तान के अंदर ही तब्दीली के अमल का आगाज़ होता है और सनाउल्लाह ज़हरी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है। और वहाँ पर उन्हीं की जमात के अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब सामने आते हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, सनाउल्लाह ज़हरी साहब घर चले जाते हैं और फिर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब चीफ़ मिनिस्टर बन जाते हैं। और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है और फिर उसके नतीजे में बलूचिस्तान अवामी पार्टी तश्कील पाती है और वो 2018 के इलेक्शंस के अंदर बलूचिस्तान के अंदर ना सिर्फ अक्सरियत हासिल करती है बल्कि अपनी हुकूमत भी बनाती है और जाम कमाल साहब उस हुकूमत को हेड करते हैं। अब होता यह है कि 3 साल गुजरने के बाद जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार हो गई और इस सूरत में जाम कमाल साहब बेयारो मददगार रह गए। उन्होंने कोशिश की अपने मामलात को दुरुस्त करने की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और इमरान खान साहब के साथ भी। अब चूँकि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट दोनों के दरमियान तनाव की कैफियत थी तो जो बेल आउट पैकेज था वो नहीं मिल सका जाम कमाल साहब को और इसकी वजह से जो वहाँ पर जो सियासी जो खिचड़ी है वो बहुत ज़्यादा हद तक अब पकना शुरू हो गई है। कोशिश की वो जो हैं उनके मुखालिफ ग्रुप ने कि जाम कमाल साहब इस्तीफ़ा दे दें। जाम कमाल साहब ने जो अपने अंदरूनी सर्कल्स हैं वहाँ पर इस बात का इशारा भी दिया कि जनाब अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो मैं पीछे हटने के लिए भी तैयार हूँ। और इसके लिए उन्होंने एक गुडविल जेस्चर भी दिया, उन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ दी और उनका जनाब मैं पार्टी की सदारत छोड़ता हूँ लोग ताकि मुतमईन हो जाएं, लेकिन लोग मुतमईन नहीं हुए। मामला है वहाँ पर भी पैसों का पत्तेबाजी का मामला है, फंड्स का मामला है। और जो नाराज़ अरकान हैं BAP के वो ये कहते हैं कि जनाब हमें फंड्स नहीं मिल रहे, हमारे हलकों के अंदर किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं हो रहा। जाम कमाल साहब सारी हुकूमत जो है व्हाट्सएप पे चला रहे हैं क्योंकि ये डिजिटल गवर्नमेंट है, मरकज़ में भी डिजिटल गवर्नमेंट है और बलूचिस्तान के अंदर भी डिजिटल गवर्नमेंट अपने अरूज पर है। व्हाट्सएप के ज़रिए ट्विटर के ज़रिए हुकूमत चलती है और ट्विटर अगर बंद हो जाए एक दिन के लिए आप देखेंगे कि हुकूमत का कोई काम नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमें उसकी आगाही नहीं मिल पाएगी प्रॉपर्ली। लिहाजा जो सारी की सारी हुकूमत है वो इस वक्त डिजिटल गवर्नमेंट के तौर पर काम करे। जैसे डिजिटल करेंसीज नहीं आ गई, इस तरीके से डिजिटल गवर्नमेंट्स आ गई हैं और वो डिजिटल गवर्नमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान में हमें नज़र आ रही हैं। अब ये तनाज़ा तय नहीं हुआ। सादिक संजरानी साहब ने कोशिश की, सादिक संजरानी साहब लेके गए अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो को, उनको ये कहा गया कि आपकी किसी से मुलाकात करानी है, मुलाकात हो नहीं सकी। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कुछ देर इंतज़ार किया मुलाकात का और उसके बाद वो आ जाते हैं वापस। और यहाँ पर आने के बाद ट्विस्ट का आगाज़ होता है क्योंकि इसके बाद जाम कमाल साहब मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, हत्ता के JUI फे के अब्दुल गफूर हैदरी साहब के पास भी चले जाते हैं और अब्दुल गफूर हैदरी साहब उनको चिट्टा जवाब देते हैं। उनको कहते हैं भाई नो, आपके साथ नहीं चला जा सकता। लिहाजा वहाँ से भी वो नाकाम वापस आते हैं। फिर अपनी ही पार्टी के अरकान से मिलने की कोशिश करते हैं, जो नाराज़ अरकान हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो अरकान टूटते नहीं हैं। फिर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो अरकान हैं वो गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा से मुतालबा करते हैं कि आप इजलास बुलाएं क्योंकि अब जो जाम कमाल साहब हैं वो अपना अक्सरियत खो बैठे हैं, लिहाजा आप उनसे एतमाद का वोट लेने का कहें। ज़हूर आगा साहब एतमाद का वोट के लिए जो है चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान उनको ना कहते हैं और ना ही बलूचिस्तान असम्बली का इजलास बुलाते हैं। वो जो पॉलिटिकल लावा है वो पकना शुरू हो जाता है और उसके बाद आज उसका एक अबली नमूना हमारे सामने आया कि आज दूसरी मरतबा जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और तकरीबन 13 अरकान ने के दस्तखतों के साथ ये दरख्वास्त जो है वहाँ पर जमा कराई गई है। अब जो बलूचिस्तान के हल्के हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त जो जाम कमाल साहब हैं उनकी पोजीशन खासी गैर मुस्तहकम नज़र आ रही है और अगर उनको आशीर्वाद ना मिली, अगर उनको सपोर्ट ना मिली तो वो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में होने वाली वोटिंग से उनको सरप्राइज़ भी मिल सकता है और नेक्स्ट सेटअप के लिए एक मरतबा फिर
عبدالقدوس بزنجو صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب ریپلیس کریں گے جام کمال صاحب کو۔ اب یہ بلوچستان کے اندر جو تبدیلی ہے اس کے اثرات سامنے کیسے آئیں گے، مرکز میں کیسے آئیں گے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس کے 7 اراکین ہیں اور یار محمد رند صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے وقت بھی یار محمد رند صاحب کے اختلافات سامنے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مطالبہ کیا تھا سینٹ کی ٹکٹ کا، جو ان کو نہیں ملا۔ پھر ظہور آغا صاحب کو ٹکٹ دی گئی، جو اس وقت گورنر بلوچستان ہے، وہ ٹکٹ دے کے ان سے واپس لے لی گئی۔ اور پھر وہ فائنینسر جس کا ذکر عمران خان صاحب نے خود کیا تھا کہ بلوچستان کے اندر ایک ایک سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ 70 کروڑ روپے کی بک رہی ہے، تو وہ ٹکٹ بی اے پی کے کھاتے سے دے دی گئی عبدالقادر صاحب کو، اور عبدالقادر صاحب بن گئے سینیٹر۔ لیکن وہاں پر یہ جو تفریق آ گئی، جو ڈویژن آ گئی پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائلز میں، وہ ابھی تک اسی طریقے سے سامنے ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اس وقت باغی گروپ جو ہے بی اے پی کا اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ چونکہ اب ایک دلچسپ موڑ میں داخل ہو گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے اثرات آگے کیسے پھیلتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ دن بدن کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب حکومت کے ایک اہم ترین جو ساتھی رہے ہیں ماضی میں عمران خان صاحب کے، جہانگیر خان ترین صاحب، وہ ان کی انٹری اس ٹائم کے اوپر اور اس انٹری کے ساتھ حکومت پر تنقید، بہت واضح اشارے ہیں کہ جناب اب پتے ہلنا شروع ہو گئے ہیں، ہواؤں کا رخ بدلنا شروع ہو گیا، کوئی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی طرف، اس وقت تتی ہوائیں جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ہواؤں کا ہیر پھیر ہے یہ بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب طویل عرصہ خاموش رہے، انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی، اگرچہ نجی طور پر وہ متحرک رہے، سندھ بھی گئے، پیر پگاڑا صاحب سے ملے، ادھر ادھر ملے، ان کی جو مخدوم احمد محمود صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کی بھی خبریں آتی رہیں، لیکن واضح طور پر کھل کر سامنے نہیں آئے۔ آج انہوں نے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا، تھوڑی بہت گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے حکومت سے، اور مہنگائی سے عوام کو بہت تکلیف کا سامنا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سارے کام چھوڑ کر مہنگائی پر فوکس کرے، کیونکہ مہنگائی وہ عنصر ہے جس کی وجہ سے عام آدمی بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے بر وقت فیصلے نہیں کیے گئے چینی کی ایکسپورٹ، چینی کی امپورٹ، آٹے کی ایکسپورٹ، آٹے کی امپورٹ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ پیدا ہوا اور پرائسز اوپر چلی گئی، جس سے عام آدمی بہت برے طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ مہنگائی، ان کا بنیادی طور پر کہنا یہ تھا کہ حکومت نے اس وقت ناقص منصوبہ بندی کر رہی ہے، حکومت اس وقت لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کر رہی، اور جو بنیادی لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے پہ کا ہے، اور حکومت اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اور اس صورت میں کہ پاکستان کے 3 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، 2 صوبوں میں یعنی یہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب اور کے پی، یہاں پر تو براہ راست پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جبکہ بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اس صورتحال میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا جو سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بنتی ہے، اور پی ٹی آئی ابھی تک اپنی اس ذمہ داری سے پراپرلی عہدہ برآ نہیں ہو سکی۔ کہنے کا ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھائی یہ ہے وہ کام جو آپ کو کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک آپ نہیں کر رہے، اور ان کی یہ جو ٹائمنگ ہے اور اس حوالے سے ایک پاپولر عوامی سینٹیمنٹ کو ابھارنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل کے اندر جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے مزید ہل جل ہوگی، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو پارٹی میں شامل بھی کرایا، اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی پی ٹی آئی میں موجود ہوں، لیکن ان کا لوگوں کو ساتھ لے کر آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی طرف ان کا اب رجحان ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ احمد محمود صاحب جو ہے وہ میرے برادر نسبتی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ملاقات و سفر ہوتی رہتی ہے، کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ احمد محمود صاحب کے ذریعے جہانگیر ترین صاحب کے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے ہیں، اور ان کا جو اگلے الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے اس بات کی نفی نہیں کی کہ میرے رابطے ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ رابطے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ایک ذاتی تعلق اور ذاتی رشتہ داری سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں، جو ان موومنٹس کو جانتے ہیں، جو ٹائمنگز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ سیاست کے اندر کس وقت پہ کون سا کارڈ کھیلا جانا ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب کی اس وقت انٹری اور اپنے لیے جو پاپولر پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو لے کے سامنے آنا، اس کو وہ بہت زیادہ معنی پہنا رہے ہیں، کیونکہ اس کے ہی نتیجے میں ان کو لوگوں کی سمپتھیز حاصل ہوں گی اور وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور حکومت، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ ان کے لیے پریشانی کے اب واقعتاً اسباب بھی پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے حالات بھی بن رہے ہیں۔ پی ڈی ایم جو اپوزیشن ہے
وہ بھی اب اس حوالے سے یکسو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگرچہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جانے کے بعد واقعتاً کمزور ہوئی ہے، اور جو اس کا ایک پوسچر بنا تھا وہ پوسچر بھی تھوڑا سا اس کے اندر کمی آئی ہے۔ اب اگرچہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر اپوزیشن کو تو اصولی طور پر چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو بھی آن بورڈ کرے اور ایک ساتھ مل کر حلہ بولے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو حکومت ہے وہ تھوڑی سی ڈاون ڈول نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی دیوار سے لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی خوف زدہ لگ رہی ہے، خائف لگ رہی ہے، تو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا اپوزیشن کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس بنیادی ضرورت سے اگر مشترکہ طور پر آگے بڑھ کے نپٹا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہونا تھا، لیکن پرویز ملک صاحب کے انتقال کی وجہ سے اس اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا۔ اب یہ اجلاس ہوگا 18 اکتوبر کو، لیکن پی ڈی ایم کے جو اندرونی طور پر جو رابطے ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے، نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو ایک مرتبہ پھر ایک پاپولر پبلک فورس کے طور پر سامنے لایا جائے اور ایک منظم تحریک حکومت کے خلاف دوبارہ شروع کی جائے، اور یہ کام اب زیادہ ہفتوں کے ڈیلے کے ساتھ نہ ہو بلکہ جلدی جلدی ہو، ایک مومنٹم تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو، اور اس مومنٹم کے نتیجے میں ایک لانگ مارچ ہو، اور وہاں پر اسلام آباد کے اندر ایک سٹ ان ہو جس کے ذریعے جو کمزور ہوتی حکومت کو ایک مرتبہ اور زیادہ کمزور کیا جائے۔ حکومت شاید اس دھرنے کی وجہ سے یا اس لانگ مارچ کی وجہ سے فوری طور پر مت جائے، لیکن جو اس کی بنیادیں ہیں وہ یقینی طور پر اب کمزور ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں اور زیادہ کمزور ہو سکتی ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھانا اپوزیشن کا نہ صرف ذمہ داری بنتی ہے بلکہ ان کے مفاد میں ہے، اور اس کی کے نتیجے میں ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی۔ اور جو مریم صاحبہ نے کہا تھا، جس کا میں بار بار آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، پاور ٹاکس ٹو پاور، تو پاور پھر اسی وقت گفتگو اس طریقے سے کر سکتی ہے جب آپ اپنے مسل شو کریں گے، اور اپوزیشن کے پاس اس وقت وہ وقت آ گیا ہے جب وہ اپنے مسلس کو اچھے طریقے سے نہ صرف شو کرے بلکہ ان مسلس کا عملی نمونہ بھی پیش کرے، اور اس کے لیے جو احتجاجی تحریک ہے اور لانگ مارچ ہے، یہ بنیادی طور پر ٹول ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو عسکری تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے۔ کافی دن سے یہ بات چل رہی ہے کہ یہ تناؤ کی کیفیت ابھی جاری ہے، اور آج اس شخصیت کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے جو عمومی طور پر حکومت کے کسی بھی لیول پر ہونے والے فیصلوں کو فٹافٹ ٹی وی کے سامنے آ کر بیان کرنے کے اندر اپنا مقام نہیں رکھتے، اور اس حوالے سے ان کی کئی شکایات بھی گئی ہیں عمران خان صاحب کے پاس، کیونکہ پی ٹی آئی کی میٹنگ ہو، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہو، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو، فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہو، جون سی مرضی میٹنگ ہو، اس کی جو سب سے پہلے خبر لیک ہوتی ہے وہ انہی شخصیت کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اب اس موجودہ صورتحال میں ان کی زبان مکمل طور پر خاموش ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب شیخ رشید احمد صاحب کی، جو وفاقی وزیر داخلہ ہے۔ آج انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، ایک چھوٹی سی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اپنی وزارت کی کارکردگی کو بھی بتانے کی کوشش کی، لیکن جو امپورٹنٹ ہے ان کی ساری گفتگو کا جو کرکس ہے وہ ایک سوال ہے جو ان سے کیا گیا، اور وہ سوال کیا گیا سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے، جس پر ایک دم انہوں نے پنجے جھاڑ دیے، یوں سائڈ پہ ہونے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا بھائی اس معاملے پر جو بھی بات کرنی ہے وہ فواد چودھری کریں گے یا پرویز خٹک صاحب کریں گے، یہ آفیشیل معاملہ ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا اچھا نہیں لگتا۔ البتہ عمران خان صاحب 5 سال تن کر حکومت کریں گے اور کوئی معاملہ ایسا خراب نہیں ہونے جا رہا، سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی شیخ رشید صاحب کی طرف سے بھی بالواسطہ طور پر اس معاملے پر، اس اہم معاملے پر آن ریکارڈ آ کر بات کرنا وہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ بات کرتے تو ان کو وہ بات کرنی پڑنی تھی، کھول کے بات کرنی پڑتی تھی، اور کسی نہ ایک طرف جانا پڑنا تھا، یا ادھر ان کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اگر وہ کسی ایک کا انتخاب کرتے تو ان کے لیے اگلا انتخاب خاصا مشکل ہو جاتا۔ اب چونکہ وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں، اس کشتی میں بھی ان کا پاؤں ہے، اس کشتی میں بھی ان کا پاؤں ہے۔ عمران خان صاحب کے وہ اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں دستے راست ہیں، اور جو گیٹ نمبر 4 ہے اس کے ساتھ تو ان کی قربت کسی کے ساتھ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور خود بھی برملا اس بات کا کئی مرتبہ اظہار کر چکے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 تو میرے گھر کے یوں پچھلی گلی سے نکلے، دائیں مڑیں بائیں مڑیں، سامنے گیٹ نمبر 4 ہے، وہ اس قسم کے اشارے دیتے رہتے ہیں۔ لیکن آج جب ان کے اوپر ایک بال کو تھرو کیا گیا تو انہوں نے اس کو کیچ کرنے سے صاف ہی نکل گئے یوں سائڈ سے، انہوں نے کہا جناب یہ میرا کام نہیں، یہ فواد چودھری بتائے گا۔ اب فواد چودھری صاحب
تو رؤف کلاسرا صاحب کے ساتھ گفتگو میں اس بات کا واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں، اظہار کر چکے ہیں کہ ہاں جی واقعی ہی گڑبڑ چل رہی ہے اور یہ گڑبڑ کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ تناؤ موجود ہے۔ شیخ رشید صاحب اس تناؤ کو بھی تسلیم برملا طور پر یعنی میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہی ان کی سیاسی چالاکی ہے جو ان کو باقی لیڈر سے الگ کر دیتی ہے، کیونکہ جہاں پر ان کا مفاد ہے، جہاں پر انہوں نے میڈیا کے اندر رہنا ہے، وہاں پر تو وہ فوری طور پر سامنے آ جاتے ہیں، لیکن جہاں پر ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ تتی دھانتے میں پیر نہیں رکھنا، وہاں سے وہ دائیں بائیں ہو کے نکل جاتے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کا اگلا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا۔ آخر میں آپ کے ساتھ ایک ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر غلطی سے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر علیہ السلام کہہ دیا، جس پر بہت سارے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے میری اس غلطی کی نشاندہی بھی کی گئی، میری اصلاح بھی کی گئی، میں ان سب کا مشکور ہوں، لیکن یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سہو ہے، غلطی ہے، نادانستہ غلطی ہے، اور اس پر میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ ایسی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ آپ سب اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔